बात सच साबित हुई है, सूबा बनाने के लिए कानून में तब्दीली होगी, लेकिन कैसे? 15,000 चाहिए, 500 है बाकी। लाओ पैसा कौन कह रहा है? मुर्तजा वहाब का फिर एमक्यूएम पर हमला सिर्फ हमला है या फिर कुछ और भी है? अल्लामा बशीर फारूकी कहां पहुंचे हैं? एक तहलका अंगेज वीडियो सामने आई है पहली बार। एक ऐसी कार्रवाई जिसमें 15 मुलव्विस है और फिर उसके साथ एक कार्रवाई ऐसी कि जिसमें पुलिस की अपनी बाजी है। 100 में से 100 नंबर कहां मिलेंगे, सिर्फ नाम क्या इस्तेमाल करना है। और अब्बासी की लिफ्ट में क्या हुआ? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं दूंगा आपको बड़ी और अहम खबर, और एक ऐसी खबर कि जहां पर कराची का मेयर मौजूद था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सारे सहाफी मौजूद थे और एकदम क्या हुआ, यही तो खबर देनी है मुझे। लेकिन इस खबर देने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त करता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आपके इल्म में होगा कि मैंने आपको एक खबर दी थी कि सूबों की तश्कील और वफाकी इंतजाम के हवाले से वफाक के अंडर यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कौन कौन से इलाके आने वाले, और इसमें कराची का भी जिक्र हो रहा था। मैंने आपसे कहा था जहां फाटा आएगा, जहां गवादर आएगा, वहां पर कराची को भी वफाकी इंतजामिया के हवाले करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि किसी भी सूबे को, मैंने आपसे वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर किसी भी सूबे को अगर करना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि इसमें 2/3 अक्सरियत शामिल हो उस सूबे की। मगर मैंने आपको यह खबर दी थी, मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी, और वो खबर दी थी कि अगर कानून ही तब्दील हो जाए तो कौन क्या कर सकता है। अब उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस बड़ी पेशरफ्त को सुनने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। इसे हम प्रोग्राम में आगे जाकर बताता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और बड़ी खबर है, वो जरा सुनते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वजीर आला की तब्दीली की आवाज बाज़गश सुनाई दे रही है, और मैंने आपको वाज़ेह तौर पर इशारा दिया था कि ये क्या हो रहा है। सिंध का एक ताकतवर नाम जिसे कहा जाता है नादिर मक्सी, नादिर मक्सी ने क्या कहा है, सक्कर बैराज पर वो मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस लिए कहा है और किस वजह से कहा है। इस खबर को जरा गौर से समझिएगा। नादिर मक्सी का बयान 10 सेकंड का सुनिए, क्या कह रहे हैं। जंहिंखे थियणो हूंदो सुबुह जो उथंदव, सीएम भी मटिजी वेंदो, मिनिस्टर भी मटिजी वेंदो, इहो को मसलो न आहे, इहो पार्टी जी ॻाल्हि आहे, जंहिंखे रखनि जंहिंखे हटाइनि। नादिर मक्सी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वजीर आला और वजीरों को तब्दील करना होगा तो रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उनको पता चला होगा वो वजीर नहीं है, उनको पता चलेगा वो वजीर नहीं है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं, जितने भी मामला सुन रहे हैं, ये फैसले हो चुके हैं। मैं आपको ये बड़ी अहम पेशरफ्त इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल इस महीने के आखिर में तवक्के, अभी तक मैं अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए, कोई बड़ा असर रसूख इस्तेमाल हो जाए, कोई बहुत बड़ी पर्ची आ जाए तो एक अलग बात है। 22 तारीख को जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो दोनों पाकिस्तान आएंगे, दोनों इस वक्त चाइना के अंदर है, गवर्नर साहब भी चाइना के अंदर है, ये सब लोग वापस आएंगे 22 तारीख को। गवर्नर पहले वापस आ रहे हैं, गवर्नर मेरे ख्याल से शायद 15 तारीख या 17 तारीख को वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हो रहा है। नादिर मक्सी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जनाब जब ये तब्दील होगा तो ये लम्हों में पता भी नहीं चलेगा, सुबह उठेंगे और हो जाएगा, और उसी तरफ इशारे हो रहे हैं। अभी तक मैं बता रहा हूं हो रहे, कल तब्दील हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि तब्दील हो रहा है या तब्दीली नहीं हो रही है, ये बता दूंगा, लेकिन अभी तक फैसला हतमी है। आगे चलकर क्या होता है ये आगे चलकर बताता हूं। अगली खबर पर आए। 50 अरब रुपए का फंड दिया गया है मीडिया को, जरा गौर से समझिएगा। 50 अरब रुपए का फंड दिया गया है। दुनिया टीवी का प्रोग्राम हो रहा था, कामरान शाहिद उसे होस्ट कर रहे थे, और एक बहुत अहम सेनेटर जो कि मुशाहिद हुसैन साहब के बेटे हैं अफनान, उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए का बजट दिया गया है मीडिया को, जिसमें 50-50 लाख रुपए की एंकरों को तनख्वाह दी जा रही है। खबर मेरे पास ये नहीं है मेरे भाई, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि अब ये हो गया है कि आपके में 9 बजे के खबरनामे के अंदर ये तय हो गया है
کہ ایک بنا بنایا پیکج آئے گا جو تمام کے تمام ٹی وی چینلز کو 9:35 پر چلانا ہے، اور جو 9:35 پر چلے گا اس پہ آپ کو حکومت کے قصیدے ہی قصیدے ملیں گے اور سارے ایک ساتھ چلائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑی خبر ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں، اس کلپ کو دیکھیے، اس پہ تمام، پہلے اس کلپ کو سنیے، یہ میں نے خود نے ریکارڈ کیا، پہلے سے سنیے۔ تمام ٹی وی چینلز کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ جناب سب ایک ساتھ مریم کی خبر چلائیں گے۔ یہ ٹائم آپ دیکھیے 9:35 کا ٹائم دیا گیا، اور تمام ٹی وی چینلز، جیو، ایکسپریس، ڈان، ہم، 92، تمام ٹی وی چینلز اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے کلپ سنا، یہ تمام کے تمام ٹی وی چینلز نے 9:35 پر یہ پروگرام سارا شروع کیا، اور مریم نواز کا ایک ایڈیٹڈ ورژن جو سارے ٹی وی چینلز کے پاس موجود تھا وہی چلایا گیا، سب جگہ ایک ہی تصویر آئی، فکس 9:35 پر یہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اگر یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اوپر لکھا جائے کہ یہ اشتہار ہے، یہ اشتہار کے طور پر بھی نہیں دیا گیا، اور یہ بات ثابت کی گئی کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ پیمرا کی پالیسی کے مطابق اگر سرکاری اشتہار بھی ہے تو اس کے اوپر اشتہار لکھا جائے گا، لیکن نہیں لکھا گیا۔ یہ ہے 50 ارب روپے کا فرق، جس کی وجہ سے آپ کو نہ پنجاب میں سیلاب نظر آئے گا، نہ آپ کو سندھ میں سیلاب نظر آئے گا، نہ آپ کو کراچی میں اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر آئیں گی۔ اگلی خبر کی طرف چلتا ہوں، لیکن اس کے بعد کی بڑی اہم خبر اور بہت اہم معاملہ، ایک جگہ پر ڈیجیٹل کرفیو لگانے کا سوچا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کرفیو کیا چیز ہوتی ہے، کرفیو میں ظاہر ہے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن فرانس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سے 18 سال تک کے جو بچے ہیں، رات 9 بجے کے بعد ڈیجیٹل کرفیو لگایا جائے گا، جس کے بعد نہ وہ اپنے موبائل استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ سوشل میڈیا کی کوئی ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہ خبر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اسی کے ناطے پر پاکستان کے اندر بھی یہ اصول کار فرما کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر ایک باقاعدہ پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نیپال کے اندر جو جنریشن زی نے ایک بڑا انقلاب لایا، میں نے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جنریشن زی ہوتی کیا ہے۔ یہ وہ تمام بچے ہیں کہ جن کی عمریں 15 سے 21 یا 22 سال کے درمیان ہے، یہ تمام کے تمام جنریشن زی کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا نیپال کے اندر۔ اب وہ تمام ممالک گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کم سے کم موبائل استعمال کرنے کی طرف لایا جائے تاکہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر نہ آئے۔ فرانس میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ان شعلوں کو جتنا آپ دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنے اٹھیں گے، یہ اور اٹھیں گے، اور وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا ہوا رہے گا۔ ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتا ہوں تاکہ جلدی جلدی آپ کو بڑی بڑی خبریں دے سکوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کراچی شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے صرف 400 دی ہے۔ وہ 400 میں سے بھی اکثر خراب پڑی ہوئی ہیں، جس میں سے میرے خیال سے شاید 200 کے قریب چل رہی ہے۔ اب انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت 2000 بسیں لانے کی بات کی گئی ہے۔ ضرورت 15,000 کی ہے، چلا 400 رہے، اور مانگ کتنی رہے؟ 2000 ورلڈ بینک سے۔ ہر چیز یہ دنیا سے مانگتے ہیں، اور پھر وہ قرضہ ظاہر ہے ہمیں ادا کرنا ہے، اور وہ قرض ادا ہی کرنا ہے۔ اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ ابھی سندھ کے اندر سیلاب داخل ہوا چاہتا ہے، اور ابھی سے سندھ کے وزیروں نے کہنا شروع کر دیا امداد دو، امداد دو، امداد دو۔ یہ جو آپ کو میں پوسٹر دکھا رہا ہوں ذرا دیکھیے کہ شرجیل انعام میمن صاحب یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ بلال بھٹو زاری کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت کیوں درخواست نہیں کرتی کہ پیسہ دو لاؤ، پیسہ لاؤ، دنیا بھر سے پیسہ لاؤ۔ ابھی سیلاب آیا نہیں ہے سندھ کے اندر، اور ابھی سے پیسہ چاہیے، اور یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اس کا اشارہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے واضح طور پر کر دیا تھا کہ 3,307 ارب روپے کہاں گئے؟ یہ ایک بات پوچھے۔ ان کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ برسات میں جو نقصان ہوا، جو سارے معاملات ہوئے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ میں نے آپ سے کہا تھا، اتنے دنوں سے میں چلا رہا تھا کہ آپ جا کے سندھی ہوٹل کی صورتحال دیکھیے کہ اس وقت سندھی ہوٹل کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ سندھی ہوٹل میں ابتر ترین صورتحال پانی کی تھی، آج یہ چلائے ہیں، اور آج جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ میڈیا بھی ظاہر ہے، میں نے کہا کہ جب 50 ارب روپے مل رہے ہوں تو میڈیا کیا کہے گا۔ جب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ہم نے بار بار ذکر کیا تو آج مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ وہاں پر کیونکہ 7,000 دکانیں ایم کیو ایم نے بنا لیے، نالے پر بنا لیے، اور ایم کیو ایم وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتی، اور ہم کہتے ہیں تو یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ہر کام ایک تو دیر سے کرتے ہیں، دیر سے کرنے کے بعد اب آج ہی کہیں کہ کارکردگی کا ملاحظہ کیجئے کہ یہ جناب آج گئے کہاں پر؟ عباسی ہاسپٹل میں گئے، اور وہاں پر کہا ہم نے جدید نظام لا کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جدید نظام کی بات کر رہے ہیں۔ صحافیوں کو بھی کہا کہ آئیے ہماری ساری ردات سنائیے۔ جیسے ہی صحافی لفٹ میں بیٹھے، لفٹ بند ہو گئی۔
صحافی چلا رہے ہیں بچاؤ 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 بچاؤ. جو حکومت جہاں پر اتنے بڑے دعوے کر رہی ہے, سوچیے اگر کسی بہت بڑے مریض کو, یعنی ایسے مریض کو لے کے جا رہی ہے کہ جس کی طبیعت انتہائی ناساز ہے, اور اس صورتحال میں اگر لفٹ بند ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. یہ ہے سندھ حکومت, اور یہ ہے سندھ کی کابینہ, اور یہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب. لیکن اس سے بڑا بھی ایک کام ہوا ہے, اور اس سے بڑا کام میرے بھائیوں یہ ہوا ہے کہ کل ایک ورک شاپ ہوئی, اور اس میں ہوا یہ کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, یعنی کہ جو افسران کی تعیناتی کرتا ہے, یہ اس میں اتنی بد انتظامی پائی جاتی ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ اپنے جاننے والوں کو, چاہنے والوں کو 100 میں سے 100 نمبر دیتے ہیں. امپاسبل بات ہے, ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی امتحانات میں کوئی 100 میں سے 100 نمبر لے لے. یعنی سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر 100 میں سے 100 نام دیے تھے. ابھی وہیں پر یہ بات ہوئی کہ پیر مظہر الحق صاحب جب وزیر تعلیم تھے تو انہوں نے ہزاروں نوکریاں دی. جب وہ ہٹ گئے تو ان نوکریوں کو ختم کیا گیا, تو اس کی پٹیشن عدالت میں ڈالی گئی. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1000, جب عدالت نے پوچھا کہ بھائی آپ سب 1000 لوگوں نے پٹیشن دیے, تو یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ کو کس مضمون کے آپ ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو ملازمت دی گئی تھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ 1000 کے 1000 لوگوں نے کیا کہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم 1000 کے 1000 لوگ سندھی لینگویج کے ٹیچر ہیں. یعنی کہ آپ سوچئے کہ 1000 کے 1000 لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اور سب کا سبجیکٹ رکھا گیا سندھی لینگویج کا, یعنی کہ جو سارے کے سارے سندھی لینگویج. اور بعد میں عدالت نے ان کے ساتھ کیا وہ ایک الگ معاملہ. لیکن یہاں پر کرپشن کی نوعیت یا کرپشن کے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آخری خبر تک میں آپ کو لے کر آیا تھا. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, صوبوں کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے, فیڈرل ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے. اب میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ قانون میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے باقاعدہ 27ویں ترمیم کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے آپ کو تاریخ دی تھی 26 سپتمبر, لیکن اب اس میں تبدیلی ہوئی ہے, اور پاکستان کے بڑے ویڈیوگرز نے یہ کہا ہے کہ اب یہ بات اکتوبر کے آخر تک جا رہی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یہ کیا نام ہے ان کا, بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر ہے. تو اب یہ معاملہ اکتوبر کے لاسٹ تک جا رہا ہے, اور اس حوالے سے سنجیدہ بنیادوں پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت موجودہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے 2/3 اکثریت سے صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس نہیں ہو سکتا ہے, اور کسی بھی صوبے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے پاس کرے. اور سارے یہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں. تو اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس قانون کو ہی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس وقت بڑے بڑے ویلوگرز, چاہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ویلوگرز ہیں, جس میں امداد سمرو ہو, عمران شفقت ہو, ان سب نے بھی اس بات کا اشارہ واضح طور پر کیا ہے کہ قانون میں تبدیلی اکتوبر کے میں ہو رہی ہے. اب صوبہ بنتا ہے یا وفاقی انتظامیہ کے پاس جاتا ہے, لیکن اب یہ آواز اور زیادہ بلند ہو چکی ہے کہ کراچی کو ہر صورت میں علیحدہ کیا جائے. ان سب میں ایک بہت بڑی خبر تو میں آپ کو دینا ہی بھول گیا, اور وہ ہے علامہ بشیر فاروقی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. علامہ بشیر فاروقی صاحب ظاہر بڑا نام ہے, اور کراچی کے حوالے سے, اور بلکہ پورے مذہبی علماء کرام کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے, اور خاص طور پہ سیلانی ویلفیئر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. اب میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اور علامہ بشیر فاروقی صاحب کے حوالے سے اتنی گفتگو کیوں کر رہا ہوں. ظاہر ہے جہاں کہیں پر بھی تھوڑی سی سیاسی سماجی حرکات ہوتی ہے تو ہماری نگاہیں ادھر ضرور پڑ جاتی ہے. علامہ بشیر فاروقی صاحب اس وقت گئے ہوئے ہیں لاہور. کیا لاہور مریم صاحبہ سے ملنے کے لیے گئے؟ نہیں, لاہور میں بالکل ان کی مریم صاحبہ سے بھی ملاقات طے ہونے کی دیر ہے, لیکن لاہور گئے ہیں وہ ایک بڑی اہم ملاقات کے لیے, اور وہ ملاقات میں یہ میں پہلے آپ کو فوٹیجز دکھا رہا ہوں. علامہ بشیر فاروقی صاحب سب سے پہلے گئے ہیں یتیم خانہ چوک. اب کیا ہے یتیم خانہ چوک میں؟ یتیم خانہ چوک میں گھر ہے, گھر کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ایک مسجد ہے, اس مسجد کے احاطے کے اندر ایک مزار بنا ہوا ہے, اور وہ مزار ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مزار پر گئے ہیں بشیر فاروقی صاحب. خبر یہ نہیں, خبر اس سے بڑھ کر یہ تو فوٹیج میں نے آپ کو دکھا دیا. کیا ان کی علامہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تحریک لبیک اور علامہ بشیر فاروقی صاحب کے درمیان کیا تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ خبر دوں گا آپ کو اگلے ولاگ میں. یہاں تک کہ میں بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اللہ کے بعد